हमारा मसला असल में ये है कि बाप चाहता है कि वो तो हीरो बनकर रहें और माँ चाहती है कि वो हीरोइन बनकर रहें, लेकिन बच्चे हसन हुसैन और जुनैद बगदादी बने। ये नामुमकिन है। इस ख्वाब गफलत से जितनी जल्दी हम बेदार हो जाए हमारे लिए बेहतर होगा। याद रखें, तरबियत उम्दा कलाम या चंद किताबें पढ़ा देने का नाम नहीं है कि बस उसे याद करा दिया और वो तरबियत याफ्ता हो गए। नहीं, तरबियत अच्छे अखलाक और तालीम की मुसलसल मेहनत और अमल का नाम है। बच्चों की तरबियत बागबानी की तरह होती है। एक माली मिट्टी को नरम करता है, पौधों को पानी डालता है, खाद डालता है, उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाता है, और जब पौधा बड़ा होने लगता है तो माली कभी कभार कुछ डालियों को छाट भी देता है, कुछ डालियों को काट भी देता है। याद रखे, वालिदैन बनना और माँ बाप बनना एक फुल टाइम जॉब है। अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है तो एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी भी दी है। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा उन्वान और टॉपिक ये है कि आज इस सोशल मीडिया के दौर में हम अपने मासूम बच्चों की दीनी तरबियत कैसे करें। चूंकि ये दौर मीडिया का है और मीडिया की बहुत सारी किस्मों में सोशल मीडिया का किरदार बहुत नुमाया हो गया है। इसी वजह से बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, मर्द हो, औरत हो, सारे किस्म के लोग अब इससे जुड़ गए हैं और 24 घंटे इसे अपना साथी बना लिया है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दीगर वेबसाइट वगैरह, इनके बहुत सारे फायदे भी हैं। इन्हीं की वजह से आज पूरी दुनिया एक गांव में सिमट कर रह गई है। खबरों की तरसील हो, पैगामात का पहुंचाना हो, मैसेजेस एक दूसरे तक भेजना हो, या मालूमात की फराहमी हो, या समाजी व माशी मामलात हो, हत्ता के कौम व मजहब का फरोग, सब कुछ आसान तर हो गया है। साथ ही साथ ये हकीकत भी मुसल्लम है कि सोशल मीडिया ने और मोबाइल ने समाज और मुआशरे पर, खासकर बच्चों पर बुराई के बड़े गहरे असरात छोड़े हैं, जिनकी लपेट में नौजवान लड़के लड़कियों से लेकर बच्चे बच्चियां, उम्र दराज लोग, बूढ़े बूढ़ियां तक शामिल हैं। याद रखें, अगर किसी का बचपन रंगीन, पुरकैफ, सुरूर और यानियत और फहाशियत के मरहले से गुजरा हो तो उसकी जवानी बहुत ही मखदूश और बुराइयों से भरी हुई होती है। जवानी वैसी ही दीवानगी और मौज मस्ती का शोभा होता है, इसलिए जवानी को नेक और बेहतर बनाने के लिए बचपन को संभालना होता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बचपन के इब्तिदाई दिनों में ज़हनी नशोनुमा, दिमागी व जिस्मानी सलाहियतें तेजी से परवान चढ़ रही होती है, इसीलिए ये वक्त बहुत ही हसास होता है। इस उम्र में बच्चा हर सुनी सुनाई बातों को अपने जहन में महफूज कर लेता है। आंखों से देखा हुआ तो जैसे पत्थरों पर नक्श होने जैसा होता है। तेजी से नई नई बातें वो सीखने लगता है। तेजी से परवान चढ़ रहे बचपन के इसी मरहले पर मुस्तकबिल की इमारत तामीर होती है। आजकल वैसे भी फितनों का दौर दौरा है। किस्म किस्म की आजमाइशें और तरह तरह के फितने फसाद जन्म ले रहे हैं। सोशल मीडिया की आमद ने उन फितनों को मजीद बढ़ावा दे दिया है, आग में घी का काम किया है। हम मुसलमानों के लिए भी और दूसरी शरीफ कौमों के लिए भी सोशल मीडिया के इस पुरफितन दौर में बच्चों की तरबियत पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। बहुत ही कठिन और संगीन सवाल है। बच्चों की फितरत में चूंकि जिद है, अगर हमारी गफलत और सुस्ती से उन्हें सोशल मीडिया की, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर की अगर जिद हो गई तो वालिदैन तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी उस जिद से उन्हें दूर नहीं कर सकती। और वक्त पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर उस बच्चे की जवानी भी, बचपन भी और बुढ़ापा भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारे दौर का अलमिया यह है कि बच्चे की पैदाइश पर ही, पहले ही बर्थडे पर उसे स्मार्टफोन खेलने के लिए थमा दिया जाता है। बच्चे जो मोबाइल से मानूस होने लगते हैं, उससे उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है और एक वक्त आता है कि वो तन्हाई पसंद हो जाता है। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, दोस्तों से मिलना, उनके यहां जाना वो पसंद नहीं करता, वो तन्हाई चाहता है। स्मार्टफोन, नेट वाला मोबाइल उसे अपने मर्जी का सुकून देता है। वो जिस कदर उसका आशिक बनता जाएगा, उसी कदर उसके अंदर अखलाकी पस्ती, दीवानगी, तशद्दुद, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, नाच गाना, फहिश काम, बेहुदा गोई, कबीह हरकतें
اور لا یعنی اقوال و افعال کا وہ رسیہ بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا بچپن بچانا چاہتے ہیں تو ابھی سے انہیں موبائل سے دور رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے بچوں کا بچپن محفوظ اور جوانی پاک دامن رہے۔ یاد رکھیں، تربیت عمدہ کلام یا چند کتابیں پڑھا دینے کا نام نہیں ہے کہ بس اسے یاد کرا دیا اور وہ تربیت یافتہ ہو گئے۔ نہیں، تربیت اچھے اخلاق و تعلیم کی مسلسل محنت و عمل کا نام ہے۔ کچھ تربیتی اعمال اور کچھ نسخے ہمارے ذہن میں ہیں۔ اگر ہر ماں باپ ان نسخوں کا اہتمام کرے، اس پر عمل کرے، تو ہم بچوں کی تربیت ایک اچھے ماحول میں کر سکتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر بچے بگڑ گئے تو رونے کو بھی مزدور نہیں ملیں گے۔ بچوں کی تربیت باغبانی کی طرح ہوتی ہے۔ ایک مالی مٹی کو نرم کرتا ہے، پودوں کو پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اور جب پودا بڑا ہونے لگتا ہے تو مالی کبھی کبھار کچھ ڈالیوں کو چھاٹ بھی دیتا ہے، کچھ ڈالیوں کو کاٹ بھی دیتا ہے تاکہ پودا صحیح سمت میں بڑھے۔ جس طرح مالی مختلف طریقے، مختلف فارمولے اپنا کر یہ کوشش کرتا ہے کہ پودا صحت مند اور سرسبز شاداب رہے، اسی طرح والدین کو بھی اپنے مختلف طریقوں سے اور مختلف فارمولوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی 20 فارمولے اور 20 نسخے ہم آپ کو جلدی جلدی اور مختصر انداز میں بتا دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ 20 فارمولے فکر مند ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، فیملی سسٹم کو مضبوط کرے۔ بچوں کو زیادہ دیر اکیلا رہنے نہ دے، تنہا رہنے نہ دے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کو الگ کمرہ دینے کا فیشن عام ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے الگ کمرہ، الگ کمپیوٹر، الگ موبائل دے کر والدین ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ بچوں پر نظر رکھے، خاص طور پر انہیں دروازہ بند کر کے بیٹھنے نہ دے۔ بچوں کو اسمارٹ فون، انٹرنیٹ لگا کر ہرگز نہ دے۔ جب سے بچوں کو انٹرنیٹ والے موبائل دے دیے گئے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، یہ نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اگر موبائل فون دینا بہت ہی ضروری ہے تو انٹرنیٹ اس میں لگا کر نہ دے۔ اگر انٹرنیٹ لگا کر دینا بھی اگر بہت ضروری ہے تو یاد رکھیں، بہت سختی کے ساتھ ان کی نگرانی کرے اور وقتاً فوقتاً ان کے موبائل چیک کرتے رہیں۔ نمبر 2، بچے جب 6 یا 7 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دے۔ اگر ممکن ہو تو ان کو الگ کمرے میں سلائے تاکہ ان کی معصومیت زیادہ دنوں تک قائم رہ سکے۔ حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3، بچوں کو ان کے دوستوں کے ساتھ اور بچیوں کو ان کی سہیلیوں کے ساتھ بند کمرے میں ہرگز رہنے نہ دے۔ اگر وہ ضد کرے تب بھی نہیں۔ بچوں کو بھی، بچوں کے دوستوں کو بھی اور بچوں کی سہیلیوں کو بھی اپنے نظروں کے سامنے ہی رکھے یا پھر ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ نمبر 4، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے اور ساتھ ساتھ صاف ستھرا رہنے کی عادت بھی ڈالے، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اور خاص کر بچوں کو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنا سکھائے، اور ماں باپ خود چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کی تعظیم کرے بچوں کے سامنے، تاکہ یہ دیکھ کر بچے بڑوں کی تعظیم کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھے۔ نمبر 5، بچوں کے دوستوں اور بچیوں کے سہیلیوں پر خاص نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچے کس قسم کے بچوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، کیونکہ دوستی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے دوستوں اور سہیلیوں پر خاص نظر رکھے اور کوشش کرے کہ ہمارے بچوں کے دوست اور سہیلیاں نیک ہو، فرما بردار ہو، اچھے گھرانے سے ہو، اچھے معاشرے سے ہو اور دیندار ہو۔ نمبر 6، بچے جب بالغ ہو جائے یا بالغ ہونے کے قریب ہو اور پھر بچے باتھ روم میں جا کر، واش روم میں جا کر، ٹوائلٹ میں جا کر معمول سے زیادہ دیر لگانے لگے تو فوراً ماں باپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اور جب بھی ایسا معاملہ سامنے آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے، بچوں کو باہر نکالے
اور دیری کی وجہ پوچھے اور ان کو نرمی سے سمجھائے۔ لڑکا اگر ہے تو اس کے والد اس سے بات کرے، لڑکی اگر ہے تو ان کی والدہ ان سے بات کرے اور ان کو سمجھائے۔ نمبر 7، بچوں کو ہرگز اکیلے محلے کے کسی گھر میں یا ٹیوشن کے لیے یا اسکول کے لیے ہرگز نہ بھیجے۔ کوشش کرے کہ بہن بھائی اس کے ساتھ میں ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو جو بچے اس کے ساتھ میں جا رہے ہو وہ با اعتماد ہو، بھروسے والے بچے ہو، کم سے کم 2-4 بچے ساتھ میں ہو، اور ان کو بچوں کو خاص طور سے یہ سمجھایا جائے کہ بیٹے کبھی اکیلے باہر نہیں جانا، جب بھی جانا ہو تو اپنے والد یا والدہ یا بہن بھائیوں کو ساتھ میں لے کر جائے۔ اکیلے آدمی کو شیطان اچک لیتا ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہو چکے ہیں کہ بچہ اکیلا ٹیوشن جا رہا تھا یا بچی اکیلی ٹیوشن جا رہی تھی اور شیطان نے اس کو اچک لیا، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس کا کڈنیپ ہو گیا یا اس کے ساتھ غلط حرکت ہو گئی۔ تو اس پر خاص توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 8، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو، بلکہ پورے معاشرے کو باحیا بنانے کی کوشش کرے، شرم والا بنانے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جزو ہے، اور ٹی وی دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، بےہودہ اور فحش اور گندے پروگرام دیکھنے سے کلیہ طور پر بچوں کو دور رکھے اور خود بھی دور رہے۔ یہ ٹی وی اور موبائل پر گندے اور فالتو پروگرام دیکھنے سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 9، بچوں کو بزی رکھیں، بزی رکھنے کی کوشش کریں۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بچے بچپن کے اس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن اچھے اور برے ہر چیز کو قبول کرتا ہے، اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں صحت مند مشغلے یعنی ہیلدی ہابیز میں مصروف رکھیں۔ نمبر 10، بچوں کو ایسے کھیل کھیلنے کی ترغیب دیں جس سے جسمانی محنت یعنی فزیکل ایکسرسائز ہو، جس سے بچے خوب تھکے اور گہری نیند سو سکے۔ نمبر 11، بچوں کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ بچوں کے دوستوں کی مصروفیات پر بھی خوب توجہ دیں، کیونکہ ان کے دوستوں کی جو مصروفیات ہوں گی کہیں نہ کہیں آج یا کل آپ کے بچے بھی اس میں ملوث ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین بننا اور ماں باپ بننا ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری بھی دی ہے۔ یہ بچے آپ کے ہیں، ان کی تربیت آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ والدین ہی سب چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ایمانداری کے ساتھ اگر پوری کرے تو مسائل ہی پیدا نہ ہو، اور یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کی دن اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ نمبر 12، بچوں کو کسی بھی رشتہ دار کے قریب سونے کی اجازت نہ دے اور اجنبیوں سے زیادہ گھلنے ملنے نہ دے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے بچے سے بہت قریب ہے، بہت اس کو پیار کر رہا ہے، بہت اس کو لے کر گھوم رہا ہے، تو غیر محسوس طریقے سے اس کی وجہ معلوم کرے۔ اگر وجہ مناسب بھی ہے اور جائز بھی ہے لیکن پھر بھی نگرانی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر رشتہ دار پر شک کرے، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں احتیاطی پہلو کو اختیار کرنا ہی پڑے گا، اور بچوں کو خاص طور سے تاکید کرے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے رشتہ دار بھی ہو، تنہائی میں نہ جائے۔ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ لڑکیوں کو خاص طور سے ماں یہ معلومات دے، اور اسلام میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کچھ نہیں ہوتا، غیر محرم کا ہر ٹچ حرام ہے، یہ بچوں کو خاص طور سے سمجھا دے۔ نمبر 13، ہمیں اپنے بچوں کے بلوغت کے عرصے میں، یعنی جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں یا بالغ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جسموں میں چند تبدیلیاں ہوتی ہے، اس سے متعلق ماں باپ کو ان کی رہنمائی کرتی رہنی چاہیے تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والے غلط قسم کے معلومات پر عمل کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ بچوں کو سمجھائے کہ پاک دامنی کیا ہے، کتنی اہم ہے، تاکہ بچے اور بچیاں اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہ سمجھے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کی خوب حفاظت کرے۔ نمبر 14، بچوں کے کمروں اور اس کی چیزوں کی غیر محسوس طریقے سے ہر 2 دن 4 دن میں چیکنگ ہونی چاہیے۔ ٹین ایجر بچوں کی نگرانی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اور اس میں خاص طور سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ بچوں کو جب تک بہت نیند نہ آ رہی ہو، جب تک وہ جمائیاں لینے نہ لگے، تب تک انہیں بستر پر اکیلا نہ چھوڑے، اور جب بچے نیند سے بیدار ہو جائے تب ان کو بستر پر زیادہ دیر تک پڑے رہنے نہ دے، اور بچوں کو الٹا لیٹنے کی عادت سے بچائیں، بچوں کو دائیں کروٹ یعنی سیدھی کروٹ پر سونے کا عادی بنائیں، اور جب بچوں کو ہم سلائیں تو یہ کہہ کر سلائیں کہ بیٹے سو جا، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے۔ ہم اصل میں کبھی کبھی بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ہم بچوں کو یہ بول کر سلاتے ہیں کہ بیٹے سو جا، صبح اسکول جانا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر یہ بولنا چاہیے کہ بیٹے سو جا، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے۔ اس سے بچوں کو کتنی اچھی تعلیم اور کتنی اچھی تربیت ملے گی۔ نمبر 15، ماں باپ بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی اور چھیڑ چھاڑ والی ہنسی مذاق سے اور نجی جھگڑوں سے پرہیز کرے، ورنہ جسمانی بے تکلفی یا جھگڑوں میں کچھ باتیں ایسی منہ سے نکل جاتی ہیں جو بچوں کو وقت سے پہلے باشعور اور ہوشیار بنا دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچے غلط کاموں میں ملوث ہو جائیں۔ نمبر 16، بچوں کو ڈانٹتے وقت مہذب الفاظ کا استعمال کرے، گالیاں نہ دے، بے رحمی سے نہ مارے، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے ہی بے باکی آ جاتی ہے، جس کا خمیازہ ماں باپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 17، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے اور انہیں یقین دلائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو پابندیاں لگا رہے ہیں یہ ان کے تحفظ اور ان کی بہتری کے لیے ہی ہے۔ جس دن بچوں کو آپ کی ان باتوں کا یقین آ جائے گا، آپ اس دن کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 17، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، انہیں یقین دلائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو پابندیاں لگا رہے ہیں یہ ان کے تحفظ اور بہتری کے لیے ہی ہے۔ جس دن بچوں کو آپ کی ان باتوں کا یقین آ جائے گا، اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 18، بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی اور دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے تعلق سے سوتیلا سلوک کرتے ہیں۔ آج بچوں میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ نمبر 19، گھروں کا ماحول دیندار بنائیں، پاکیزہ بنائیں۔ دیکھیے آج کل کے بچے سننے والے کم، دیکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے گھر کا ماحول پاکیزہ رکھے۔ بچے جیسے گھر کا ماحول دیکھیں گے ویسا ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے گھر کے سارے ممبران پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کرنے والے بنیں، کم سے کم 3 تسبیحات کی پابندی کریں، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ یہ روزانہ صبح شام کا معمول بنائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم درجے میں روزانہ 2 رکوع ضرور پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں صرف 15-20 منٹ نکال کر جب سارے فیملی ممبرز ایک ساتھ ہو بیٹھ کر کتاب تعلیم کریں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچوں کے سامنے رکھیں، کبھی تاریخ اسلام پڑھ لیا جائے جس میں سارے انبیاء کی سیرت اور سارے انبیاء کے قصے اور ان کی سچی کہانیاں ہوں، کبھی اللہ والوں کا ذکر خیر کر لیا جائے، یعنی صرف دینی باتوں کا مذاکرہ ہو۔ جب بچوں کو ایسا پاکیزہ اور دیندار ماحول گھر میں ملے گا تو کیا مجال ہے کہ بچے بگڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ وہ تو ہیرو بن کر رہیں اور ماں چاہتی ہے کہ وہ ہیروئن بن کر رہیں، لیکن بچے حسن حسین اور جنید بغدادی بنے، یہ ناممکن ہے۔ اس خواب غفلت سے جتنی جلدی ہم بیدار ہو جائے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 20، بچوں کو گاہے بگاہے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں لے جایا کرے، مربی سے تربیت دلوائے۔ بچے صحبت سے بہت جلدی سیکھتے ہیں اور نیک صحبت کے اثرات بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 20 نسخوں پر اور ان 20 فارمولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔